بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے والوں کو الندوہ کی جانب سے سلام. جو مذہب اور الحاد کے اوپر جو گفتگو چل رہی تھی اس کا آج چوتھا پروگرام نشر کیا جا رہا ہے, اور آج ہمارے ساتھ الحمدللہ ایک اسپیشل گیسٹ بھی موجود ہیں, شیخ مصطفیٰ عمر. یہ اسلامک انسٹیٹیوٹ آف اورنج کاؤنٹی جو ہے وہاں سے انہوں نے جوائن کیا ہے, اور یہ کچھ اپنی ایکسپیرینس اپنا جو ہے وہ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ. تو ان کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ خود اپنی تفصیل بتائیں گے. بات تھوڑی سی انگلش میں ہوگی تو انشاءاللہ آپ ان کی بات سنیے گا. پھر انشاءاللہ کے بعد مفتی صاحب جو ہیں پروگرام جو ہے مفتی صاحب سے اگلی گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ. شروع کر لو پھر. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. Alhamdulillah. So my name is Mustafa Omar. I'm joining you from California here, and I was asked to address a few issues relating to atheism, in particular because I'm 39 years old now, but when I was about 19 or 20, even though I grew up in a Muslim family, I actually left Islam and became an atheist for some time. And alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala guided me back to Islam after searching through different religions. But what that did was, it made me realize that I'm not the only one on this journey, or I'm not the only one who's gone through that experience. And there are many other people today throughout the Muslim world and throughout the non-Muslim world who are experiencing similar thoughts. And they might gain something from a few reflections that I had on my own life. So the first thing I wanted to talk about is the educational system, the Western education system in particular, and how it kind of instills a certain type of skepticism into the mentality of young impressionable minds like myself. So I was born and raised in California, and I grew up here mostly surrounded by non-Muslim friends. Sometimes my parents were semi-practicing. They would attend Jummah, and they really wouldn't do anything beyond that. And most of my schooling was in the public education system. And what ends up happening is, in the Western education system, there's this idea that religion is supposed to be kept outside of the classroom. There's a very clear separation between church and state, even in America, which is supposed to be more religious than Western Europe today. And what ends up happening is, we are taught to believe that everything is based on science and rationality. We're taught to believe that science is the main reality, that you can actually ascertain any type of truth or arrive at any type of truth from. So I grew up with a very scientific mentality that the more we experiment, the more humanity put effort into it, the more we increase in our advancement of technology, we will be able to figure out all the issues in the entire world, and we're not going to have any problems beyond that. We can resolve all of our issues and all of our problems, almost like the philosopher Nietzsche used to argue that we've become like the uberhuman or the superhuman because of our advancement in technology. So this idea resonates with a lot of people. So when I was in high school, I went through a similar thing. And I used to think, whenever you go to the masjid, whenever you go and meet an imam, there seems to be more of emotional arguments, and the arguments don't seem to be very rational. So in my mind, in the back of my mind, with all the movies that I used to watch, with all the comic books that I used to read, with all the songs that I used to listen to, there is no mention of God, there's no mention of Allah, there's no mention of prophets or messengers in there. Everything is purely secular. So there's no dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. There's no mention of any of these things. And everything is about using your mind, using your brain to figure out everything you want to do in life. And that's the culture in which I grew up in, and that's the culture in which many English-speaking people grow up in, and probably Urdu-speaking people and other people throughout the world. According to statistics, the top 3 religions in the world are, in terms of the number of adherents or followers,
Number one is Christianity, it's about 2 billion. Islam, a little over 2 billion. Islam is almost at 2 billion. And the third religion, which people don't realize, is the religion of irreligion. It's the religion of being secular, agnostic, atheist, or just secular, just not having any religion whatsoever. And there's 1 billion people falling into that category today. So it's like the third top religion in the world, even though it's no religion, and probably one of the fastest growing religions or trends in the world. So I went through that trend, and other people go through that trend, and part of the reason why we go through that is because of the way in which we are trained, or you can say indoctrinated, to think in a particular way, that everything is about, science, the material sciences, the social sciences, everything is about the mind, it's about rationality, it's about experimentation, and all the metaphysical truths that you can arrive at. This is not something that you should try to figure out through the process of revelation. Revelation plays no important role in this whatsoever. So that's kind of the background. So what led me to that? So I was asked 3 questions to answer 3 questions. One is the effects of the Western education system. The second question is what led me to the path of atheism in particular. There were a number of things, actually. One of them was the education system in which I grew up in. We didn't really have that much, to discuss or process from that perspective. So that was one other aspect that I was going through. The second aspect is that, my friends around me, my teachers, my family, they were not really religious, and my friends were not Muslim as well. So that your friends have an influence on you. The music that you listen to has an influence on you. The movies that you watch have an influence on you. So all of those things had an influence on me, and that's what led me away from Islam. And also there's this idea that when you grow up, like being told that there's a bunch of rules that you have to follow, what ends up happening with those rules is, that your nafs, your base desires, they don't want to follow those rules. So it's like you're being told you're not allowed to have a girlfriend. You're being told you're not allowed to drink alcohol. You're being told you're not allowed to go to a nightclub. You can't party. You shouldn't listen to this music. You shouldn't do this. You shouldn't do that. And naturally, your nafs tells you, I want to do those things because I'm going to public school. I'm seeing everyone is going to the prom, going to high school dances, going dating and everything, except me. I'm not one of those people who gets the opportunity to do that. So that becomes a challenge in and of itself, right? So naturally, your nafs tends, makes you incline away from something that's going to restrict you from being in that position. So I left Islam, and one of the other things that happened was I took a class on philosophy in college. And that class on philosophy, my professor was an atheist, a staunch atheist. And I still remember that class. It was a critical thinking class. And we were reading a book called How to Think About Weird Things. And I kind of had the idea in that class that majority of people, they still believe in God, whether they're practicing or they're not practicing, whether they follow any religion or they don't. And our teacher in that class really pushed the idea that belief in God is something that's outdated. It's something that's ancient, something that we don't need to follow anymore. And this is something that really hit me hard because you trust your teachers, right? And when you go into a university and a teacher has good rapport with you, they have a good relationship with you, they have a good sense of humor, they seem like they're intelligent, you naturally get inclined towards your teachers. So this is one of the things that really pushed me further away from Islam and actually led me away from even belief in God at all and pushed me into atheism because I had a teacher who was really pushing us on that. And I had another TA who pushed us on that from the philosophy department as well. The third question I was asked for this interview is what led me back to Islam. So what led me back to Islam, it's to make a long story short, what happened was I was going off on the wrong path. I was doing some bad things. I was going to nightclubs. I was going to raves. Raves are like parties where there's electronic music and all of that stuff. So I was doing those type of things. And I was hanging around with some friends who were really not a good example for me. And I was internally conflicted because there's something about this lifestyle that I didn't like,
but there was something about the lifestyle that appealed to me. I'm following my desires, I'm having fun, enjoying all of that stuff. So while this is going on, I also got into street racing. So when I got into street racing, I realized that this is something extremely dangerous. Like, I used to race cars on the street, on the freeway, and on the surface streets, which is very, very dangerous. So, what ends up happening, I'm going through a very bad stage in my life. I'm doing a lot of bad things which people should not be doing when they're 19 or 20 years old. They shouldn't be doing it at all, even when they're adults, let alone at that age. So what happened was, I remember one day I woke up on a Friday and I had invested some money in the stock market. The stock market crashed on that day and I lost about 50% of my stock portfolio. My mom called me and asked me to take out the trash, and I never used to do any chores. So she just got me very upset, very frustrated. I was mad because I lost money. I was mad at my parents. I was just angry in general, like many teenagers, young teenagers are. I'm listening to very, music that also causes me to get angry. And I decided I'm going to run away from home. So I'm going to run away from home and I'm never going to return ever again. So I get on the freeway and I'm driving and I'm leaving. And when I get there, car tries to race me. And while we're racing, I get into a major car accident and my entire plan is destroyed. From that car accident, I ended up not having a single scratch on my body, but I was told that I'm going to go to jail because I was racing on a freeway, which is extremely dangerous. I got very scared. So I did not want to go to jail. So I did not believe in Allah at the time. But nobody could help me, nobody could save me. My father could not help me, my parents could not do anything for me, none of my friends could do anything for me. So in the back of my mind, I said, you know what, nobody can help me, there's only one chance I have. I'm going to make dua to Allah if Allah can help me. But the problem is, I did not believe in Allah. So I decided, you know what, let me make a dua anyways because nobody else can help me. Like is mentioned in the Quran, even the idol worshippers, when they're out in the sea and they have no one else to call on, they don't call on their idols. They call on Allah and Allah goes and saves them. So for some reason I had this idea, let me just make dua. And I made this dua, I said, oh Allah, I don't believe or I don't know if you really exist. But if you do and you help me through this difficulty, I will at least try to search to find out what the truth is. And I think when I look in retrospect, this is the one thing that really changed my life. What it did was, I made that dua and Allah subhanahu wa ta'ala protected me. I did not go to jail, nobody pressed charges. And I followed through on that promise that I had made. I said, you know what, I am going to search, I am going to try to figure this out. So I dropped out of university for 1 year. And I used to go in the library every single day. I would read books about philosophy. I would read books about religion. I would read books about Christianity, Buddhism, Hinduism, and atheism, and Islam. And I would look into all different religions, and I'm trying to figure out, does Allah exist or not? And it took me several months. I kept on going every single day. I would spend from morning until nighttime in the library just reading, researching. And I think because of that drive and because of the intention, I said, I made a promise to Allah. Allah protected me. I don't even know if I believe in Him. But, if you have sincerity and you put effort into it, I think Allah subhanahu wa ta'ala put barakah in that and blessed me and helped me see the path. It was a very difficult path. It required a lot of reading. It required discussing with people. I started talking to people about, questions I had about God, about Islam. I started talking to the local imam, who I respected. Alhamdulillah, long story short, eventually it was a long process because leaving Islam is a process. It doesn't happen overnight. And coming back to Islam is a process. It doesn't happen overnight. So it took a very long time of reading, reflecting, thinking, but I cut off all of those friends. I stopped going to the nightclubs. I stopped going to the party. I stopped all of that immediately. And I started focusing on my purpose in life. What am I really doing here in this life? And what's going to happen to me after I die? I was trying to get the answer to that and figure that out. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala eventually, had guided me slowly.
coming back, and many of my big questions that I had about Islam and about God and about religion were answered. And there's many more questions opened up. And then I decided, you know what, I still have so many questions, I want to go learn more. So alhamdulillah, eventually, after graduating from school, after working as a computer programmer for a while, I started traveling. You know, I traveled to India, I went to Nadwa, I studied in Nadwa for a year, and then I went to Egypt and I studied over there with ulama from Azhar and other places. Then I went to France, then I went to Jordan, I went to Emirat and different countries, and I kept on seeking knowledge. And alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala put yaqeen and put certainty, you know, in my heart about Islam. Alhamdulillah, now I'm an imam, and I've actually started an Islamic university, California Islamic University, alhamdulillah. So this is my story in a nutshell, and this is my advice, my sincere advice to young people out there, especially people who are in Pakistan, people who are in India, people around the world, is that, you know, if you're having doubts, if you have thoughts, if you have questions or something like that, first of all, you're not the only one who's ever been through that. And number two, most of the questions that you have, they've been discussed and they've been answered throughout history. But most of us, we don't know our Islamic history. We don't know our Islamic intellectual history. And because we are so indoctrinated primarily just with the Western education system, all we know is, we know Socrates, Plato, Aristotle, and then there's like this long gap, and then all of a sudden we go to like Descartes, and then we go into Immanuel Kant and Nietzsche and, you know, all these philosophers. And when it comes to science, it's the same thing. There's like a giant gap in science, like basically Islamic golden age of history when it comes to thought, philosophy, science, aqidah, you know, fiqh, the Muslim scholars that have existed, all of that is almost missing. So if we have a very Western worldview or framework of the world, we find that it's going to be very difficult to navigate outside of the confines and the constraints that have been set up in our mind because of our education system. So, alhamdulillah, hopefully that is of some benefit. Inshallah. Jazakumullah khairan. بہت شکریہ شیخ عمر جی. اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو شیخ عمر سے، مفتی صاحب، شیخ صاحب تشریف لائے، انہوں نے اپنی اسٹوری شیئر کی، تو اس طرح کی غالباً اور بھی لوگوں کی اسٹوریز ہیں جو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی شیئر کی جائیں گی. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آپ کی بصیرت افروز باتوں سے بہت سے لوگوں کو اگر وہ سوچیں تو صحیح راہ مل سکتی. جی مفتی صاحب، پروگرام جو ہے، جو ہم نے اس بار شروع کیا ہوا تھا، اس میں اگلی بات جو آپ فرمانا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو گفتگو چل رہی تھی، اس میں 3 بڑے وقفے آ گئے. ایک وقفہ تو طب کے متعلق تھا، پھر اس کے بعد کا ہفتہ بھی اسی میں گزرا کہ مسلمانوں کے اس زمانے میں کرنے کے جو کام ہیں، ان میں ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ ہم مشرقی علوم کو زندہ کریں، اور مشرقی علوم میں خاص طور پر جو طب ہے، اس کی طرف توجہ کریں. اسلامی دنیا میں اور ان کی لائبریریز میں جتنا بھی جانا ہوا، جتنا کچھ مسلمانوں نے کتاب و سنت پر لکھا ہے، اور 50 جلدوں کی تفسیر لکھی ہے، اور ہزاروں صفحات پر مشتمل وہ سرمایہ جو مسلمان پڑھتے ہیں، اگر اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی مسلمانوں نے طب پر نہیں لکھا. وہ آلموسٹ
طب کی چیزیں کتاب و سنت کے برابر کتابیں ہمیں ملتی ہیں، اور کینسر کے موضوع پہ یہ ایک مثال ہے کہ مسلمانوں نے اس پہ اتنا کچھ لکھا ہے کہ اگر لوگ اس پر تحقیق کریں، محنت کریں اور برسا برس اس جستجو میں صرف کریں کہ پہلے زمانوں میں یہ جب کینسر ہوتا تھا تو اس کا علاج کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ فالج کا اصل سبب بلڈ پریشر بنتا ہے، اور یہ فالج آج کا مرض نہیں ہے، یہ ہزاروں سال سے چلا آتا ہے۔ جن انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو عذاب اللہ کی طرف سے دیا جاتا تھا، جہاد کی فرضیت سے بھی پہلے کا یہ دور ہے کہیں، اور ہزاروں اور لاکھوں برس پہلے وہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کے مٹ جانے کے بعد بیت اللہ جہاں آج جس مقام پر ہے یہیں آ جاتے تھے، اور پھر وہ خدا کی عبادت میں ہماتن مصروف رہتے تھے۔ یہ جو مطاف ہے جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے، اس مطاف میں 300 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، اور جو حتیم ہے، جو نیم دائرہ کھنچا ہوا ہے، اس کے اندر کا حصہ 1920 1922 23 تک بھی جن لوگوں نے حج کیا تھا، ہمارے اساتذہ اور آباء و اجداد بتاتے تھے کہ یہاں اس کے اندر حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کی قبریں ہوتی تھیں۔ اور وہابیت نے جہاں تاریخ کے آثار مٹائے اور اس قدر شدید ظلم کیا کہ مولانا مودودی جیسے آدمی نے جو خدا کی توحید پر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز کسی سے بھی کرنے کو تیار نہیں، ان کے نظریات سے شدید اختلاف کے باوجود خدا کی توحید کا جو انہوں نے تصور پیش کیا، ان جیسا آدمی اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ کاش سعودی حکومت ان چیزوں کو نہ مٹاتی اور اسے تاریخ مسلمانوں کی اس لیے باقی رہنا چاہیے تھا۔ تو یہ جتنے انبیاء علیہ السلام کی قبور تھیں، ان میں سے اکثر کو فالج ہو گیا تھا، اور فالج کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ بعض قسم فالج کی ایسی ہیں کہ جس میں آدمی کی سوچ کسی نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے اور آدمی بس اسے ہی سوچتا رہتا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی اعلیٰ ترین کیفیات میں سے ایک تھی کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ تو فالج پر اس زمانے سے لکھا جا رہا ہے۔ پھر ہر نبی کا اپنی امت پہ ہمیشہ اثر مرتب ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاصہ اور ان کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ سراپا علم تھے، بس علم ان کی بہت بڑی صفت تھا۔
چنانچہ اس بات کا ثبوت فراہم نہیں ہو سکتا، لیکن عالم کشف میں جن لوگوں نے روح مبارکہ کی زیارت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میری روح جو تھی اس پہ ہزارہا لاکھوں برس خدا کے نور کی تجلیات پڑتی رہی، حتیٰ کہ وہ روح مبارکہ گویا کہ نور ہی بن گئی، اور شہود کی تجلیات پڑتی رہیں، اور وحدت الشہود اور وہ چیزیں جب صوفیہ پہ کھلی ہیں تو پھر حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی ان پر کھلی، اور حقیقت احمدی پہ یہ گمراہی مرزا طاہر کے ہاں ملتی ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پہ وحدت الشہود کے بعد ان کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور جہان بھی کھلا تھا۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں کوئی اتنے پائے کا آدمی اور پیدا کر دے جو اس تیسرے جہان کی خبر دے کہ وہ کیا چیز تھی، اور پھر اسی طرح روح مبارکہ پر کروڑوں برس تک علم کی تجلیات پڑتی رہیں، اور اللہ کی صفت علم نے اور اللہ کے نام علیم نے اور اللہ کی اس صفت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کی تربیت کی۔ اسی علم ان کا خاصہ ہے، اور قیامت تک کے لیے ان کی امت میں جو علم ہے وہ کسی بھی حال میں موجود رہے گا۔ اگر چاند وقتی طور پر گہنا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غروب ہو گیا۔ ہر نبی علیہ السلام کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں جو اس کی امت پر پڑتی ہیں۔ آخری آدمی جو طب میں سراپا طب تھا، لو جس کے ہاں شفا تھی، وہ انبیاء علیہ السلام میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس لیے عیسائیوں کو طب کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بہت شغف رہا ہے، اور طب میں، مریضوں کی خدمت میں، لوگوں کو کیئر کرنے میں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی تھی، اتنی بڑی بات کوئی نہیں کہہ سکتا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے مقدمے میں آئی ہے، انہوں نے کہا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں عیسائی اس امت سے بڑھ جائیں گے، اور ان میں سے ایک انہوں نے یہ بتایا کہ جہاں بھی لوگوں کو تکلیف پہنچے گی دنیا میں، قدرتی آفات، حادثات، زلزلے، سیلاب، اس قسم کی جہاں قدرتی آفتیں آئیں گی، تم دیکھو گے کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے وہاں پہنچ کے انسانوں کی مدد کرنے والے یہ عیسائی ہوں۔ اس پہ تفصیلی بحث بھی ایک جگہ کی ہے۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے دور میں ان چیزوں کا علاج ہوتا تھا، اور اللہ نے طب انہیں معجزے کے طور پر دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ جو چیز معجزے کے طور پر ملتی ہے عقل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ان کی امت پر، عیسائیت پر اس کا گہرا اثر مرتب ہوا، چھاپ لگی، پرتو پڑا، اور پھر اس وجہ سے عیسائیوں نے اس طب میں بہت ترقی کی، یہاں تک کہ آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 204 ہجری میں ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 200 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے،
تو انہوں نے اپنی کتاب ایک میں غالباً کتاب الام میں صاف لکھا کہ مریضوں کے مرض کا صحیح علم یہ عیسائیوں کے پاس تھا، افسوس کہ ہم مسلمانوں نے اپنی غفلت کی بنا پر اسے کھو دیا۔ تو اس لیے وہ ایک پورا بیان اسی لیے تھا کہ اس امت کو کام کرنا چاہیے۔ ہم نے کینسر پہ اتنی کتابیں دیکھی ہیں، اتنی کتابیں دیکھی ہیں، آنکھوں کے امراض پر دیکھی ہیں، اور عجیب و غریب چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ظاہر ہے کہ حکماء کی اپنی اصطلاحات، بولی سینا، فارابی، بیرونی اور یزید کا بیٹا خالد، یعنی خالد بن یزید بن معاویہ بن ابو سفیان، یہ نسب بنتا ہے۔ اور اس کی کتابیں دیکھ کے حیرت ہوئی کہ اس آدمی نے ساری زندگی کیمسٹری پہ لگا دی، بس کیمسٹری اس کی روح میں اتر گئی تھی اور ساری زندگی اسی میں لگا رہا۔ پیسہ بہت تھا، یا تو عبادت بہت کرتا تھا، اور والد نے جو ظلم کیا تھا اس کے کربلا میں، اس نے انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں۔ تو یہ بہت دور چلا گیا تھا حکومت اور ان چیزوں سے، اور یا زندگی عبادت میں صرف کی، اور یا زندگی پھر اس نے کیمسٹری میں لگائی، کیمسٹری میں۔ اور کہتے ہیں کہ جابر بن حیان مسلمان کمیونسٹ اس کا شاگرد تھا۔ ہمیں اس پہ تحقیق کا موقع وقت نہیں ملا، لیکن دیکھنا چاہیے کہ جابر بن حیان کب اس کی پیدائش ہوئی اور اس کا انتقال کب ہوا۔ تو یہ تو تاریخ کا موضوع ہے، لیکن ہم نے اس پہ زور دیا بہت زیادہ، اور آج بھی کچھ کلمات اسی لیے کہے ہیں کہ کم سے کم اس کا آغاز تو کریں۔ دنیا میں کہیں وہ نسخے، وہ کتابیں، وہ چیزیں کہیں جمع تو ہوں، جا کر ہماری نیکسٹ جنریشن ریسرچ تو کرے کہ اچھا کینسر کے موضوع پہ یہاں 1000 کتاب ایک ہی جگہ پہ مل جائے گی، تو چلو اس پہ کچھ ریسرچ کرتے ہیں، پھر لیبارٹریز قائم ہوں، پھر اس کے بعد ادویات اور منصوبے۔ کبھی بھی 2-4 دوائیاں بھی ہٹ کر گئیں تو صدیوں کی محنت بھی ٹھکانے لگے، اور ہماری نئی نسل اس چیز سے نکلے اور ڈپریشن سے باہر آئے کہ مسلمانوں نے کام کیا کیے۔ تو اصل موضوع رہ گیا بیچ میں۔ پھر غالباً پچھلے ہفتے ہی مولانا عادل صاحب کے متعلق، شہید مرحوم کے متعلق کچھ بات چیت تھی، وہاں حاضری ہوئی اور آپ کے یہاں۔ تو اصل جو الحاد کی بات ہو رہی تھی وہ تو اس وقت ہوئی اور پھر رہ گئی۔ آج بھی چند منٹ 15-20 منٹ تک بات کو جو بھی ہے آج کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ الحاد پہ بات کریں گے۔ مولانا روم نے مثنوی میں جس مضمون کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، اور مولانا بار بار جس چیز کو لاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہر انسان کے نزدیک انسان کا تصور کیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان کا تصور جتنا ناقص ہوتا ہے، اس کے تصورات اللہ کے بارے میں بھی اتنے ہی ناقص ہوتے ہیں، اور انسان کے تصورات اپنے متعلق، اپنے حقائق کے متعلق، اور انسان کے اپنے عروج و زوال، اور انسان کی اپنی تھاٹس، اور پھر اس پر رہنمائی، اس کے متعلق جتنے بھی کامل ہوتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو اتنا ہی کامل جانتا اور سمجھتا ہے۔ امام غزالی نے ان سے پہلے اس موضوع پر کام کیا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جاننا ضروری ٹھہرا کہ اللہ کی معرفت
اور اللہ کے متعلق ہونے کے دلائل اس کو لکھا جائے، اور جتنے بھی ملحدین ہیں اور خدا کے وجود سے انکار کرنے والے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ وجود کس چیز کا نام، اور پھر سپنوزا کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر تو یہودی تھا، اور ممکن ہے کبھی ہمارے بعد آنے والے بچے اس چیز تک پہنچیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اس کے ہتھے چڑھ گئی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی ہم اندر سے ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے یہ کس طرح سے تسلیم کر لیا کہ خدا کا وجود، اس کے دلائل فزکس کے علاوہ بھی ہیں، طبیعت اور عقل جس حد تک ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ طاقتیں ہیں جو انسان کی رہنمائی کرتی۔ اسپنوزا نے خدا کے وجود پر بات کی، خدا کے وجود پر بحث کی، اور اس میں صاف چھلکتا ہے ابن عربی رحمۃ اللہ کا رنگ کہ یہ بات تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہاں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو خیر کوئی اس موضوع کو موضوع بنائے گا تو ریسرچ کرے گا، مگر جو ان سارے لوگوں نے امام غزالی، حضرت مجدد، سپنوزا اور یہ جتنے لوگ ہیں، ان کے ہاں وجود کا جو تصور ہے، وجود کا ثبوت کیا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ وجود کا ثبوت صرف حسی نہیں ہے، وجود کا ثبوت ذہنی بھی ہے۔ وجود کا ثبوت ذہنی ہے، انسانی ذہن ترقی کرتا ہے، اور انسانی ذہن کی رہنمائی غیب سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور اچانک کھل جاتی، تو پھر اس کو تصور آتا ہے کہ اس موقع پر یہ کام کرنے والا، اس موقع پر یہ رہنمائی کرنے والا کون تھا؟ تو اس کے اندر کا وجدان یہ کہتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور خدا کا 1000 مرتبہ منکر ہو مگر وہ اس چیز کی کوئی عقلاً توجیہ کر نہیں سکتا۔ جب وہ نہیں کر سکتا عقلاً توجیہ، تو اس کی طبیعت اندر سے اسے فزکس سے ہٹ کے ان چیزوں پر لے جاتی ہے جو فزکس کے علاوہ ہیں، جنہیں ہم بعد الطبیعات کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں انسان فزیکلی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن غیب سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ عقل یہاں پہنچ کے اپنا کام چھوڑ دیتی، اور عقل سے ماورا طاقتیں اپنا کام شروع کرتی ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص اس بات کو نہیں جھٹلا سکتا کہ زندگی میں کبھی بھی خواب کے ذریعے اس کی رہنمائی نہ ہوئی ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جو کم خواب دیکھتے ہیں اور جو بالکل ہی نہیں دیکھتے، زندگی کا کوئی موقع ایسا آتا ہے جب اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور وہ جو غیب سے رہنمائی کی جاتی ہے اس کا سورس کیا ہے؟ اسی لیے اس مقام پر پہنچ کر سپنوزا جیسا آدمی وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا ہے کہ میٹا فزکس سے کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، غیب سے اشارات ملتے ہیں، خواب تو اس کی ایک قسم ہے، اور اس سے بھی بلند تر چیزیں غیب سے اس کو سکھائی جاتی ہیں اور دکھائی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ طبعاً مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانے۔ خدا نے جبر کے ساتھ اس کائنات میں جو قوانین بنائے ہیں، اور خدا نے جن قوانین میں اپنے جبر کو استعمال کیا ہے، ان میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک انسان پوری زندگی گزارے اور غیب سے اس کی رہنمائی کبھی ایک موقع پر بھی نہ ہوئی ہو، یہ ہونا ناممکن ہے۔ یہاں پہ پہنچ کر
اللہ کے ہونے کی دلیل یا عدم دلیل اس بحث سے ہٹ کے جس چیز کو ایمان کی بہترین تعبیر کہنا چاہیے وہ ہمارے ہاں صوفیہ کیا چلی جاتی. اور صوفیہ کہتے ہیں کہ ایمان کامل، انہوں نے بحث کی ہے کس چیز کا نام ہے، تو کہتے ہیں کہ کامل ایمان نام ہے اس چیز کا کہ جو چیزیں شریعت یا کسی بھی مذہب، عیسائیت، یہودیت، ایک عیسائی کے لیے عیسائیت، یہودی کے لیے یہودیت، ہمارے لیے اسلام، کسی بھی مذہب کے ماننے والے آدمی کی عقل جتنا بھی سفر طے کرتی ہے اور اس کے بعد جہاں عقل کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کا جو جہان ہے اس کو بھی تسلیم کر لینا، یہ حقیقت ایمان. کہتے ہیں کسی بھی انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے تو اللہ کے امر کے تابع ہوتا ہے، خدا کے حکم کے تابع ہوتا ہے، خدا کا حکم مانتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر آگے جو آدمی عقل میں نہ آنے کے باوجود خدا کے کہے ہوئے کو مانتا ہے بشرطے کہ وحی اور پیغام اس تک اصل حالت میں پہنچا ہو، اگر وہ اس چیز کو بھی مانتا ہے تو یہ اس کی بندگی کا شعور ہے. بندگی کا شعور مشکل ہے، کیونکہ بندگی کا اگر شعور آ جائے کہ میری زندگی کسی چلانے والے کے بغیر خود ہی چل رہی ہے، تو 4 شعبے ایسے ہیں جن میں ملحدین مکمل طور پر لاجواب ہے. ادھر ادھر کی باتیں کر لینا وہ ہم جیسے جاہلوں اور نالائکوں کے کام ہیں، مگر ایسی بات جس میں وزن ہو واقعی، یہاں پر پہنچ کے مکمل طور پر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم کس نظریے کے تحت زندگی بسر کر رہے ہو. ہر باشعور آدمی کسی نہ کسی نظریے کے تحت زندگی بسر کرتا ہے، اور جن چیزوں نے اس کے دماغ پر، جذبات پر غلبہ پایا ہوا ہوتا ہے، جب آہستہ آہستہ یہ غلبے ہٹتے ہیں، جب یہ پردے ختم ہوتے ہیں، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں زندگی کیوں گزار رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا، یہ ایک مثال ہے، اور پھر اسے خدا نے دولت دے دی، کہیں چلا گیا، کمایا، کھایا، تو اس کو اس طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد یہ شعور کی بیداری ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا تو پھر میں پیدا کیوں ہوا، پھر میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں. مومن ہو یا کافر، خدا کے ماننے والا ہو یا انکار کرنے والا، جب یہ سوچ اور فکر پیدا ہوتی ہے تو پھر لا محالہ اس جستجو میں پڑتا ہے. اس جستجو میں پہنچ کر وہ سائنس کو اگر مانتا ہے تو سائنس کا یہ حال ہے کہ اس کا کوئی مسلمہ ایسا نہیں ہے جس کو 100-200 سال میں وہ تبدیل نہ کر لیں. ایک کچھ کہتا ہے، حتیٰ کہ نوبل پرائز ونر ہوتے ہیں اور پھر ان کے بعد 100 سال کے بعد ایک اور آتا ہے، وہ اس نظریے کو توڑ دیتا ہے. تو سائنس اگر مستقل انسانوں کی رہنمائی کر سکے اور سائنس ایسے اٹل ہو جائے جیسے انبیاء علیہ السلام کا کہنا اٹل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کائنات میں وہ خدا کا جبر ہے وہ تو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا. یہ جبر ہے کہ پہاڑ پھٹتے ہیں، روک لیں اسے. یہ جبر ہے کہ لاوا بہتا ہے، روک لیں اسے. یہ جبر ہے کہ فطرت کے اصول جو خدا نے خود باندھے ہیں، جو آدمی، جو قوت اس کے خلاف چلے گی، فطرت اس کو رد کر دے گی. خدا کا بہت بڑا اصول ہے جو سائنس سے کیسے ثابت ہو سکے گا کہ خدا نے زمانے کو شروع کیا اور کہا تم فنا کرو، جو تمہاری لپیٹ میں آ جائے اسے تباہ کر دو، جو تمہاری لپیٹ میں آ جائے اس پر زوال طاری ہو جائے گا،
اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ تم نے دیکھو اپنی ایگزسٹنس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، موت اور زمانہ فنا کرنے پہ لگا ہوا ہے، انسان اپنی بقا پہ لگا ہوا ہے۔ بیماری کہتی ہے میں مار دوں گی، دوا ڈاکٹر کہتا ہے اسے بچانا ضروری ہے۔ یہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہیں، یہ فطرت نے پیدا کیے ہیں، یہ نیچر نے پیدا کیے ہیں۔ نیچر خود بخود پیدا ہو گئی یا اس کا بھی کوئی خالق تھا؟ یہاں پہنچ کے سائنس کے جو مسلمات بیان کرنے والے تھے، نیوٹن خاص طور پہ پڑھنے کے قابل ہے، جس سے پوچھا گیا اس کی آخری زندگی میں تو یہ حقائق ہیں جو اس نے بیان کیے، اسٹالن نے بیان کیے، ارشمیدس نے بیان کیے۔ یہ آخری جرمنی سے جو چلے گئے تھے امریکہ، اسرائیل نے صدر بنانے کی پیشکش کی تھی، آئنسٹائن کی تھیوری اب تک کیا ہے؟ یہاں پہ پہنچ کے چار جن شعبوں پر زد پڑتی ہے جا کر، اگر یہ خدا کہہ دیتا تو کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے انسانوں کو دیا کہ تم کرو، تو جب یہ تغیر پذیر ہیں، جب یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، جب نئی تحقیقات اور تحقیقات انسان کرتا ہے، تو اس کے پس پشت یہ بات موجود ہے کہ انسانی ذہن کو اللہ نے اجتہاد کے لیے لگایا ہے، اور انسانی ذہن کو یہ قوت دی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں تم اس کے علاوہ کر کے دکھاؤ اور بتاؤ کہ کیا کر سکتے ہو۔ علامہ اقبال نے اس فلسفے کو سمجھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تخاطب کر کے گویا کہ کہا تو شب آفریدی چراغ آفریدم، آپ نے رات پیدا کی تھی، میں انسان ہوں، میں نے چراغ لا کر رکھ دیا جلا کے، تاکہ آپ کی رات کا وہ جو پیدا کرنا ہے اس کو نور چراغ کا توڑ سکے۔ بہت چیزیں علامہ نے کہیں۔ دوسری چیز جہاں پر پہنچ کے الحاد کو شدید ریزسٹنس ملتی ہے اور ملنی بھی چاہیے، وہ عبادات ہیں، کہ عبادات وہ روح کی تسکین اور روح کے جھک جانے کا نام ہے، اور عبادت نام ہے اس چیز کا کہ اس کا وجود بندہ بن کر رہے، اور عبادات نہیں ہے تو جتنی ناگہانی آفات ہیں ان میں مانگنا کیا ہے؟ عبادت اس روح کے سکون کے لیے، عبادت اپنی عقل پر بے خودی طاری کرنے تک کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو اچھے شعر سے کسی آدمی کا روح اور وجدان متاثر ہوتا ہے اور انسان اس پہ جھک جاتا ہے، اور کبھی کسی اچھی صورت کو دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے، اور یہ جو دل میں جذبہ ابھرتا ہے کہ اپنی جان اس پہ قربان کر دیں، یہ سب چیزیں در حقیقت عبادت ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ کس پہ قربان کرنی ہے؟ اب یہ انسانی عقل ہے، اس نے جس چیز کو پا لیا اور متاثر ہوئی، اسی لیے آواز کا حسن، چہرے کی خوبصورتی، محبت کا جذبہ، یہ سب چیزیں انسان کو اگر ایک جگہ جب جمع مل جائیں گی اور وہ اپنے پروردگار کی زیارت کرے گا، تو اتنی بڑی چیز ہے اس کے لیے کہ وہ جو حدیث میں آیا ہے، کوئی مانے اس کو یا نہ مانے، کہ وہ پھر ہزاروں کروڑوں سال تک خدا کے سجدے میں پڑا رہے گا۔ تو جو اسے ایک طرح سے پاگل بنا دی گئی چیز وہ یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ میسے غرض نشاط کس روح سے آکو ہے؟ غالب سمجھے نا بات؟ میسے غرض نشاط کس روح سے آکو ہے؟ ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ وہ جو سارے تعلقات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے یاد کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور یاد ستاتی ہے، اور یاد ملنے کا تقاضا کرتی ہے،
اور یاد کی دنیا میں گم ہو کر وہ اس عالم غیب میں چلا جاتا ہے جو عالم شہود سے کہیں زیادہ اپنے اثرات اور اپنا وجود رکھتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس لیے عبادت کے حصے کو نکال دیا جائے کہ خدا ہے ہی نہیں، تو یہ پھر ساری انسانی زندگی میں جو چیزیں اس کی ہستی کے ساتھ قائم ہیں، انسانوں کے لیے پھر اس کا بدل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور تیسری چیز، چاہے وہ کوئی کافر ہو یا مومن ہو، جسے ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، وہ ہیں اخلاقیات. خدا ہے ہی نہیں. اس سے کسی کو قتل کر دیں تو کیا ہے؟ جبر کر کے کسی کی زمین قبضہ لیں تو کیا ہے؟ اور اگر خدا پر یقین نہ ہو اور نام کا کوئی بھی مذہب ہو تو پھر پوری تحقیق کسی بھی ملک کو یہ کہنا کہ تم انسان کے وجود کے لیے خطرہ ہو اور تم اس دنیا کو تباہ کر دو گے، اور تحقیقات کے لیے اپنے من پسند افراد مقرر کرنا اور پھر ان کا آ کر رپورٹ دینا کہ اس ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے باوجود اسے تباہ کر دینا اور لاکھوں انسانوں کو تہہ تیگ کر دینا، مار دینا، یہ سوائے اس کے کیا ہے کہ خود اپنے لیے یہ احساس نہیں ہے جو اس بات پر لائے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کا جواب کہیں دینا ہے. تاریخ کی یہ ایسی بھیانک حقیقتیں ہیں کہ بڑے بڑے فلاسفہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی خدا حقیقی نہیں ہے تو ہمیں انتظامی خدا بنا لینا چاہیے. حقیقت میں خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کا ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں انتظامات دنیا کے ٹھیک کرنے کے لیے خدا بنا لینا چاہیے فرضی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انسان کو غلط کام سے روکنے کی سب سے مؤثر طاقت جواب دہی کا خوف ہے، اور وہ بھی کسی ذات کے سامنے کہ وہ ضرور پوچھے گا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ کیا ہے. اگر دنیا ایسی بے خدائی ہے تو پھر ظلم میں کیا حرج ہے، پھر مارنے میں کیا حرج ہے، پھر کسی کی اولاد چھین لینے میں کیا حرج ہے، کسی کی جوان بیٹی کو باندی بنا کر اور سڑک پہ لے جا کر اسے بیچ دینے میں کیا حرج ہے. جب خدائی کوئی نہیں اور پوچھنے کسی نے نہیں ہے تو کیوں نہ آدمی اپنی زندگی کو اچھا کرے. یہ وہ نقطہ تھا جو دہشت گرد تھے ان کے ذہن سے محو ہو گیا تھا. اسی لیے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بار بار اصرار کیا کہ مولا امیر المومنین رضی اللہ عنہ تقسیم کریں مال غنیمت کو بھی اور تقسیم کریں عورتوں کو بھی اور غلاموں کو بھی. جب وہ جنگ جمل سے واپس آئے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور انہوں نے کہا یہ جتنے لوگ ہیں ہم ان کے جنازے پڑھیں گے، ان کا مال غنیمت تقسیم نہیں کیا جائے گا. بغاوت انہوں نے کی ہے، میں نے بغاوت کی سزا نافذ کر دی ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں اور ان میں غلامی اور کسی بھی عورت کو باندی بنانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ جن کے ذہن میں خدا کا خوف نہیں تھا، وہ مانتے تھے لیکن انہیں جواب دہی کا احساس نہیں تھا. وہ آ کے الجھے، لڑے، باقاعدہ بحث کی کہ امیر المومنین یہ کون ہے، یہ کافر ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کفر سے بھاگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لینے آئے تھے، کافر کیسے؟ انہوں نے کہا منافق ہیں. فرمایا منافق نہیں ہیں، منافق کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافق آدمی اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے، یہ تو بہت اللہ کو یاد کرنے والے ہیں.
یہ خدا کی یاد کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق دے دی تھی حفظہ رضی اللہ عنہ کو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو، اور نبی ظاہر ہے کہ جو کام کرتا ہے بہرحال شریعت ہو جاتی ہے، سنت طریقہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پہ بھیجا ہے کہ آپ اپنی اس طلاق سے رجوع کریں، انہا صوامہ انہا قوامہ، یہ آپ کی اہلیہ رات بھر اللہ کے سامنے کھڑی رہتی ہے، یہ مسلسل روزے رکھتی رہتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے بھئی اسے طلاق نہیں دینی۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اسے یاد کرنا، یہ اتنا تک درجہ کر دیتا ہے کہ نبی ایک چیز کر رہے ہیں علیہ السلام اور خدا منع کر رہا ہے کہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بڑی عبادت گزار بندی ہے، اس لیے خدا کی عبادت انسان کو ناگہانی آفات سے بچاتی ہے۔ ایک لمحے کو مان لیا کہ خدا ہے ہی نہیں اور اس کی کوئی عبادت بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ جو عبادات کا باب ہے، یہ اس میں اخلاقیات کا جو باب ہے اور یہ جو انسانوں کے ساتھ تعلق ہے، یہ سب چیزیں کہاں گئیں؟ پھر وہ آخرت کی جواب دہی کا جب احساس دماغ میں نہیں رہتا تو نتیجہ یہ کہ دنیا کا ہر کام اس کے لیے روا ہو جاتا ہے۔ چند ایک اصول متعین ہو جاتے ہیں کہ ہم مجموعی طور پر معاشرے میں یہ کام نہیں کریں گے، ہماری قوم یہ کام نہیں کرے گی، لیکن وہ اس قانون اور بغیر لکھے ایک معاہدے کے پابند ہوتے ہیں، اور جب ان پہ پڑتی ہے آفت تو پھر وہ قوانین سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ قومیں جن اچھائیوں پر اتفاق کر لیتی ہیں اور قانون جن لوگوں کو اخلاقیات کا پابند کر دیتا ہے اور بظاہر وہ بڑے پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اگر خدا کا وجود اور اس کا خوف اور جواب دہی کا احساس نہیں ہے تو انسانی نفس پر جو قابو پانا تھا وہ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی اس میں ریزسٹنس پیدا ہوگی، قوم اخلاقیات کو توڑ دے گی، قوم اس قانون کو توڑ دے گی، قوم اس سے بالکل آؤٹ ہو جائے گی۔ مولانا روم نے لکھا ہے مثنوی میں کہ ایک تاجر آیا ہندوستان، بادشاہ نے بلایا، کہا اپنے سفر کے حالات سناؤ، اس نے سنائے۔ بادشاہ ظاہر ہے کہ کہاں خود سفر کر سکتے تھے، تو اس نے چین کی بڑی تعریف کی اور کہا چین میں گیا ہندوستان کا سامان لے کے، تو جب مارکیٹ میں گیا تو ہوتے ہوتے شدہ خبر بادشاہ تک پہنچی، انہوں نے بڑا قرب مجھے دیا، تو جب تک رات اپنا کام کرتے رہتے تھے میں ان کے حضور میں حاضر رہتا تھا، اور ایک سین تو میں نے ایسا دیکھا کہ دنیا میں کسی نے نہ دیکھا ہو۔ بادشاہ کو تعجب اور تجسس ہوا، اس سے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا 12 بلیاں 3 4 کر کے کھڑی ہوتی ہیں اور وہ آتی ہیں اور ان کے سر پہ چراغ رکھے جاتے ہیں، ایک ٹرے سجایا جاتا ہے، اس میں چراغ ہوتے ہیں، اور بادشاہ سلامت ان چراغوں کی روشنی میں لکھ رہے ہوتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بادشاہ سلامت اشارہ کرتے ہیں تو بلیاں وہ ٹرے لیے سر پہ سجائے واپس چلی جاتی ہیں۔ بادشاہ کے لیے روشنی کا یہ بندوبست۔ راجہ اس نے دنیا کے مختلف اشیاء کے تجربے کر رکھے تھے اور انسانی نفسیات کا ماہر تھا۔ اس نے کہا پھر کب جاؤ گے؟ اس کا فلاں وقت مل کے جانا۔ خیر ملنے کے لیے آیا کہ پھر چین جا رہا ہوں، تو اس نے ایک تھیلی میں بند کر کے ایک چوہا ڈال دیا اس میں اور کہا اسے خوراک دیتے رہنا، اور بادشاہ سلامت سے ملنے جا رہے ہو یہ تحفہ بھی پیش کرنا، اور جب بادشاہ سلامت لکھنے میں مصروف ہوں گے تو اس چوہے کو بلیوں کے سامنے چھوڑ دینا۔
اس کے تو کوئی مشکل نہیں. وہ چوہا جب لے جا کر تحفے تحائف دے کے اس نے بلیوں کے سامنے چھوڑا تو سارا سجا سجایا سب ختم ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، موم بہنے لگی، تیل بہنے لگا. بادشاہ نے کہا تم عجیب بے وقوف ہو، یہ کیا کیا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آئی کیا؟ خیر قصہ لمبا ہے. مولانا نے آخر پہ لکھا ہے کہ انسانی اخلاقیات میں جب تک ضد قائم نہیں نہ ہوتی تب تک پتہ نہیں چلتا کہ اخلاقیات میں اس انسان کو کتنی قدرت حاصل ہے. کہا ویسے تو تم بڑے نیک بنے پھرتے ہو، دیکھیں اس دن جب 10 دوست آ کر کہیں کہ جوئے میں یہ چیزیں ہیں اور پھر دل نہ للچائے جوئے کی طرف جانے کو اور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کس حد تک اپنا اثر دکھاتے ہیں. اس لیے اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، جواب دہی کا احساس نہیں ہے اور قانون ملک کا کہیں اس کو توڑنے کی بھی اجازت دیتا ہے، حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ قانون توڑا جا سکتا ہے، تو پھر کون سی چیز ہے؟ اور خدا بھی نہیں ہے، قبر کا عذاب بھی نہیں ہے، آخرت بھی نہیں ہے. کون سی چیز روکے گی ایک ملحد کو یہاں آ کے کہ تم اپنی حدود میں رہو؟ وہ نظر آئے گا ایسے ہی جیسے بلیاں، اور جس دن اسے اپنا مفاد سامنے آیا، اس بلی کے چوہا سامنے آیا اور سب عقیدے اور سب چیزیں برباد ہو. 4 چیزوں کا ہم نے آپ سے عرض کیا تھا، 2 یہ ہیں، 2 انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے، بہت وقت ہو گیا. ایک صاحب نے سوال بھیجا تھا، بس مختصر سا جواب اس کا یہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مریخ سیارے کے اس اثرات سے پاکستان بنا تو ہمیشہ جو ملٹری رہے گی، تو انڈیا بھی اسی کے پہ بنا ہے. وہ تھوڑا سا ہندوستانی جو علم نجوم ہے نا، اس کو دیکھ لیں. انڈیا 15 تاریخ کو بنا تھا اور اس وقت اثرات انڈیا پر جو پڑ رہے تھے وہ زہرہ ستارے کے تھے، مریخ کے نہیں.